हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आपको मिडिल ईस्ट की खबरें मुसलसल पहुंचा रहे हैं और इस बार पिछले तकरीबन 10 दिन से जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा में इजराइल की तरफ से हमले हुए और उसके बाद गाजा से, हमास की तरफ से, उधर साउथ लेबनान से और सीरिया से जवाबी कार्रवाइयां हुई और उसके बाद फिर इजराइल ने भी कुछ हमले किए हैं। लेकिन उसके बाद एक बात सामने आ गई कि खुद इजराइल के जेरूसलम पोस्ट को यह लिखना पड़ा कि अब जंग कब होगी इसका फैसला इजराइल नहीं करता बल्कि हमास करता है, रेजिस्टेंस फोर्सेस करती हैं। तो ये तब्दीली है और अब उस एक तरह से इजराइल को बड़े झटके लगने के बाद नेतन्याहू को यह ऐलान करना पड़ा है कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद अल अक्सा में यहूदी दाखिल नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि उनके शिद्दत पसंद मिनिस्टर इतामार बेन गवीर मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि वहां यहूदी जाते रहे और वो खुद भी गए थे। इस तरह के प्रोवोकेशन के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट में खासतौर पर हालात बदले हैं और वेस्ट बैंक जिसे इजराइल अपने पूरी तरह से कब्जे में समझता था, वहां भी इजराइलियों को, यहूदियों को बहुत मुश्किल का सामना है। अब वहां एक शहर है सिदरोत, वहां से यहूदी शहर खाली करने की बात कर रहे हैं। तो ये हालात बदले हैं। इस बीच में 14 अप्रैल को जुमे के दिन, रमजान के आखिरी जुमे को यौम कुद्स मनाया जा रहा है और यौम कुद्स में जो ईरान के इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी कॉल दी थी और उसके बाद अब दुनिया भर के मुल्कों में, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह यौम कुद्स मनाया जाता है। लेकिन तेहरान में अब भी कितना जोश है, ईरान में कितना जोश है उस यौम कुद्स के सिलसिले में। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी, जो उर्दू शहर टीवी में सियासी प्रोग्रामों के इंचार्ज हैं और उर्दू अच्छी जानते हैं। हमारे लिए ये एक खुशकिस्मती की बात है कि एक ईरानी जर्नलिस्ट उर्दू बोलता हुआ हमें मैसर है ताकि हम अपनी जबान में बात कर सकें और जो मुल्क के लोग हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जो हमारे देखने वाले हैं, उन तक तेहरान से वो आवाज पहुंचे कि यौम कुद्स के आज के जमाने में इस वक्त क्या मानी है। चूंकि अब इजराइल के खुद अंदर से भी और बाहर से भी ये आवाजें आने लगी हैं कि इजराइल अपने 80वां बर्थडे नहीं मना पाएगा, यानी 80वें साल के अंदर अंदर उसको खत्म हो जाना है। इस किस्म की बात इजराइल के खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और अब तो आयतुल्लाह खामेनाई भी कह रहे हैं कि हमने जो 25 साल कहा था अब शायद उन्हें जल्दी है जाने की। इस हालत में अब क्या सूरत हाल है तेहरान में मस्जिद अल अक्सा के सिलसिले में, यौम कुद्स के सिलसिले में, अब क्या माहौल है, कैसी तैयारियां हैं यौम कुद्स के बारे में? सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि अब ईरान में, चूंकि आपने एक लंबे अरसे से वो जोश खरोश, लोगों की शिरकत वो देखी है, अब क्या हालात हैं? अब जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा के वाकयात सामने आ रहे हैं, अब तेहरान में आम लोगों का, हुकूमत का क्या क्या मूड है, अपने आप को किस स्टेज में महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तवस्सुत से आपके तमाम मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ देखने वालों को भी सलाम अर्ज़ है। मुझे एक बार फिर आपने जो मौका दिया है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आप के मेयारी प्रोग्राम में मुझे हिस्सा लेने का एजाज़ मिला है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और इंशाअल्लाह कि आप सलामत रहें और आपके जो देखने वाले हैं वो भी सलामत और खुश हों। मैं सबसे पहले रमज़ान मुबारक के मुनासबत से आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और साथ ही साथ शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम
اس کی مناسبت پر بھی تمام حریت پسندوں کو اور آزاد ضمیروں کو شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو اس سال کا یوم القدس ہے یہ بالکل ہی ایک الگ یوم القدس ہے، اور ایک جو مزاحمتی محاذ اور جو فلسطینی اور جو مسلمانوں، نہ کہ مسلمانوں، تمام دنیا کے حریت پسندوں کے مابین ایک خوشی کی لہر چلی ہے، کیونکہ اب جو ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو صہیونی حکومت جس نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے، میرے خیال سے اس کے ختم ہونے میں بہت ہی کم ٹائم لگ گیا ہے، کیونکہ تاریخ میں بھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ 2 بار یہودیوں نے حکومت بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہر دفعہ بھی 80 سال کا جو مارجن ہے، ان کی جو سالگرہ ہے 80 سال، وہ اس تک نہیں پہنچ پائے، اور اس سال بھی جو زمینی حقائق ہے، خاص طور سے جو ان کی اندرونی مشکلات ہیں، جو وہاں پہ جو مظاہروں کا جو سلسلہ ہے کئی دنوں سے جاری ہے، حکومت ہے وہاں پہ جو جوڈیشلی میں وہ جو تنظیمات کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں پہ جو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو ان کی ناکامیوں کی وجہ سے وہاں پہ ان کی فوج بھی ان سے ناراض ہے، ان کا جو ایئر فورس ہے وہ بھی ان سے ناراض ہے، عوام بھی جو وہاں پہ جو دوسرے ممالک سے جن کو یہاں پہ لایا گیا ہے اور ان کو بسایا گیا ہے وہ بھی سب ناراض ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرب ممالک جو تھے وہ شروع میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ بات چیت کے لحاظ سے یا کسی ڈائیلاگ کی بنا پر ان صہیونیوں سے اپنا مشکل حل کریں۔ اب وہ بھی اس یقین پر پہنچ گئے ہیں کہ واحد راستہ مزاحمت اور صہیونی حکومت کے خلاف مقابلے کا ہے۔ پہلے دنوں میں وہ قلیل اور وہ اپنے پتھر سے ان سے لڑتے تھے، الحمدللہ آج کل ان کے پاس فوجی طاقت ہے، ان کے پاس میزائل ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو اب جو صورتحال ہے بالکل مختلف ہے، اور انشاءاللہ میں یہ خوشخبری، یعنی مجھے تو یقین ہے اور دوسرے جو تمام دنیا میں جو آزاد ضمیر لوگ ہیں، حتیٰ کہ وہ غیر مسلمانوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشخبری یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت انشاءاللہ ختم ہوگی، اور وہی ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آمریت ہو یا مسلمان وہاں پر آ کے مسلط ہو جائے، وہاں پہ ایک الیکشن انشاءاللہ ہو جائے، اور وہاں پہ لوگ جو بسے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور وہ خود چن لیں کہ کون سی حکومت ان پر حاکم ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری کی بات ہے، انشاءاللہ ان قریب اس پر بھی پہنچیں گے۔ لیکن اس سال ابھی جو آپ نے سوال فرمایا کہ ایران میں کیا حال ہے، کیا ماحول ہے، اسی حقائق کے بنا پر یہاں پہ جو ایرانی لوگ ہیں اور ایرانی حکومت ہے بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً جمعہ 14 اپریل کو جو جمعۃ الوداع اور ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں انشاءاللہ پرشور شرکت کریں گے، اور نماز جمعہ سے پہلے اپنے مظاہرے میں انشاءاللہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ وہ کس احساسات کے حامل ہیں۔ ساتھ ہی میں میرا خیال ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ تمام دنیا میں جتنے بھی روشن ضمیر لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ سڑکوں پہ آئیں گے، اور سیمینارز، کانفرنسز اور مختلف جو نشستوں کے ساتھ وہ اپنی جو یہ یکجہتی ہے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے۔ اچھا، میں نے بھی خود کئی ملکوں میں اس کا خود دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور کئی ملکوں میں، امریکہ تک میں بھی یوم قدس کے موقع پر۔ تو یہ مرحوم آیت اللہ خمینی کی اس اپیل میں اتنا اٹریکشن، اتنی طاقت وہ کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اس سے جڑتے چلے گئے، اور اب اس حالت میں پہنچ چکا ہے اسرائیل کہ اب اس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم حماس اور حزب اللہ سے لڑنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ وہ اتنی کمزوری تک پہنچ گیا۔ تو اس میں، اس لمبے سفر میں کیا کچھ ہوا؟ چونکہ بہت لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایران ان مزاحمتی گروپس کو، حزب اللہ کو، حماس کو، جہاد اسلامی کو مدد دیتا ہے، ہتھیاروں سے دیتا ہے یا ٹیکنالوجی سے دیتا ہے، اس ڈیٹیل کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن مدد دیتا ہے، اور وہ کھل کر کے مدد دیتا ہے۔ اب
اس وقت کیا صورتحال ہے؟ چونکہ اب ایران سے عراق، عراق سے سیریا اور لبنان تک پورا ایک طرح سے راستہ ریزسٹنس فورسز کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے خلاف اکثر امریکہ عراق سیریا بارڈر پر حملے کر کے اسے بند کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہاں کے حالات خراب رکھنا چاہتے ہیں۔ اب لاجسٹکس کس طرح سے پہنچ پاتی ہیں، کیا کچھ ہے، اگر آپ کچھ بتا سکیں؟ جی، سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو یہ کہ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ ایران میں انقلاب آنے سے پہلے جہان اسلام میں یعنی عالم اسلام میں سب سے بڑا اتحادی اسرائیل کا ایران تھا۔ ایرانی حکومت شاہ کی حکومت اسرائیل کی حمایت کرتے تھے اور وہ ان کے اتحادی تھے علاقے میں۔ تو الحمدللہ رب العالمین جب ایران میں انقلاب آیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، تو جو امام خمینی کا جو موقف تھا وہ یوم فلسطین سے متعلق ان کی جو پہلی باتیں تھیں، شروع سے پہلے دن سے انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، اور کیونکہ یہ ناجائز ریاست انہوں نے بنایا تھا اور عالم اسلام کے جو مرکز میں انہوں نے یہاں پہ جو فتنہ انگیزی کی تھی، تو الحمدللہ رب العالمین امام خمینی نے جیسے کہ انہوں نے آخری جمعے کو یعنی ماہ مبارک رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع، انہوں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے یوم القدس سے متعلق۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ یہ اتحاد مسلمین یعنی شیعہ اور سنیوں کے مابین سب سے بڑا ایلیمنٹ کے تحت کے عنوان سے آگے آیا۔ یوم القدس آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ فلسطین کے جو باشندے ہیں وہ اکثر یعنی شاید 99% سب اہل سنت ہیں، لیکن اب جب حمایت ایران کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ اتحاد مسلمین اور مسلمانوں کے مابین اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور جب انقلاب اسلامی یہاں پہ ایران میں کامیاب ہوا یہ انقلاب، تو وہاں پہ بہت ہی کمزور پوزیشن میں تھے مظلوم فلسطینی عوام، اور یہ سال جتنے اور نہ صرف فلسطین میں بلکہ لبنان، شام، عراق، دوسرے ممالک میں جو آپ کا جو علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ سب ممالک میں مزاحمت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو دھیرے دھیرے سال گزرتے رہے اور مزاحمتی محاذ بن گیا، اور آج تمام دنیا اس بات پر واقف ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو مزاحمت جو ابھی یعنی صہیونیوں کے مقابلے میں ہو رہی ہے، اس کی پہلے کبھی یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو اسی لحاظ سے سب سے پہلی بات یہ کہ ایرانی حکومت اور ایرانی عوام نے ہمیشہ کوشش کی کہ نفسیاتی طور پہ اور مرائل کے بیس پہ فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ اس سے بڑھ کے جب وہاں پہ کوئی طبی امداد ہو یا کہ کوئی اسلحہ جاتی حمایت ہو سکے، جہاں تک بھی ہو سکے، ایران انشاءاللہ کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور اب وہاں پہ اتنے سارے مجاہدین ہیں اور مزاحمت کی جو کمانڈر ہیں، جو ان کے جو لوگ ہیں، یعنی جو ماشاءاللہ سے حزب اللہ لبنان وہاں پر ہے اور حماس ہے اور دوسرے وہاں پہ جو موومنٹس ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ابھی جو پوزیشن ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، بہت ہی عنقریب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو سب سے بڑا حامی ہے صہیونی حکومت کا، تو وہ اس کا بھی زوال نزدیک ہے۔ تو جب یہ ان کی جو سب سے بڑی حامی حکومت ہے وہ جب خود انزوا سے ہمکنار ہے اور اس کا جو انجام پتہ نہیں ہے، تو صہیونی حکومت تو اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو انشاءاللہ سب کے سب، میں صرف یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کامیابی ہو، میری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی ظلم نہ ہو، اور جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہ خوشحال اور مطمئن رہیں، جیسے کہ جہاں ہندو ہیں اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں، جہاں کرسچن ہیں وہاں اپنے عبادت گاہوں میں اپنی جگہوں میں جا کے، یہودی بھی اپنے عبادت گاہوں میں جا کے کریں، مسلمان بھی اسی طرح اپنے عبادت گاہوں میں جا کے اپنی عبادت کر سکیں، اور جہاں جہاں ظلم ہے انشاءاللہ وہ ظلم ختم ہو، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ظالم ہے، جہاں بھی ظالم ہے دنیا میں،
ظالم انشاءاللہ ناکام ہو اور مظلوم جو ہے انشاءاللہ خوشحال رہے، تاکہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہم انشاءاللہ ظلم نہ دیکھیں۔ جی سید حسام الدین مہاجری صاحب، آپ تہران میں ہیں اور آپ اس پورے خطے کی سیاست کو بہت اچھے نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، ایک ٹیلی ویژن چینل کے سیاسی پروگراموں کے انچارج ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس بار کا یوم قدس ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات سے امریکہ اور اسرائیل سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں یوم قدس کے معنی کتنے اور زیادہ اہم ہو گئے ہیں؟ کیا مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے، جتنا ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں بات ہوئی ہے، آپسی تعلقات کے ساتھ ساتھ 2-3 ایشوز پر بات ہوئی ہے۔ میں نے اب سے پہلے کسی ایران کے جرنلسٹ سے بات کی تھی، آپ اس کو بتائیں گے کہ کیا واقعاً ایسا ہے۔ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف ناانصافی روکنے کے لیے بات ہوئی، یمن جنگ کو ختم کرانے کے سلسلے میں بات ہوئی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب 4-5 دن خاموشی سے خفیہ طریقے سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی تو یہ بھی ضرور ڈسکس کیا گیا ہوگا کہ ان ہمارے تعلقات کے خلاف جو سازشیں ہوں گی ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے۔ اگر اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جبکہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایران کے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کر لیا فورن منسٹرز کی ملاقات سے بھی پہلے، یہ بہت کم ہوتا ہے، اسی طرح سے ایران کی طرف سے بھی دعوت نامہ گیا، تو تہران اور ریاض دونوں میں نزدیک آنے میں کافی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر یوم قدس کے کیا معنی ہے؟ اس پورے علاقے کے حالات پر اس کا کتنا اثر ہوگا؟ دیکھیں کاظمی صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ کئی سال سے خاص طور سے یہ ایران اور یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات پر آپ کی نظر ہے اور آپ یہاں کو آبزرو کر رہے ہیں۔ ایران سب سے پہلے جب ایران میں انقلاب کامیاب ہوا ہے تو سب سے بڑا جو ایران میں جو ان ایرانی انقلاب کا سلوگن ہے وہ وحدت مسلمین ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ جو ہمیشہ اس سلسلے میں ہر سال یہاں پہ ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے، مختلف ملکوں سے لوگوں کو یہاں پہ اہل سنت اہل تشیع کو بلایا جاتا ہے، اور ہر سال اس سلسلے میں یعنی جو ہماری جو کوششیں ہیں وہ ہے کہ امت اسلامیہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے۔ اب اس بیچ میں جو ہماری دشمنے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں پہلے سے، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو بانٹ دیا جائے، ہم کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہمارے مسلمان برادران مسلمان جو سعودی عرب میں ہیں وہ بھی تھوڑے اس سلسلے میں وہاں پہ دشمن کی جو کاروائی ہے اس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے تھے، اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوا تھا۔ وہ انہوں نے ایران کے ساتھ خاص طور سے جو شیخ باقر نمر کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا، ایران کے لیے بہت ہی یہ غیر قابل برداشت تھا، یعنی ایران اس کو نہیں برداشت کر پا رہا تھا۔ البتہ یہ یقین ہے مجھے کہ وہ جن کے کہنے پر یہ اقدامات کیے گئے تھے تاکہ یہ ایک سازش کے تحت آیا تھا۔ تو لیکن ابھی الحمدللہ یہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی بہتری، اس کا سب سے بڑا جو لوزر ہے وہ امریکہ اور صہیونی حکومت۔ اس میں آپ کوئی اصلا شک نہیں ہے کہ اگر ہم جتنے بھی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے ان کو، یعنی دیکھیں وہاں پہ جو فنڈنگ ہوتی تھی امریکہ کو، یا کہ آپ یہ جو ابراہیم جو ڈیل تھی جس کو سینچری ڈیل کے عنوان سے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک اور اسرائیل کی دوستی منایا جائے، تو یہ سب ناکام ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ سب سے بڑی ناکامی ان کی یہ ہوئی ہے کہ جو سعودی عرب اور جو امارات اور دوسرے مسلم ممالک تھے وہ اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، تو اب ان کا راستہ تھوڑا سے بدل گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی وزارت خارجہ نے مذمت کی ہے جو صہیونیوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہاں پہ مسجد الاقصی میں، امارات کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی مذمت کی ہے، عہدیداروں نے مذمت کی۔ تو یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب ایران کے ساتھ ان ملکوں کے جو تعلقات پہ جب بہتری آتی ہے تو وہ نقصان سب سے زیادہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو ہوتا ہے، جو کہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اسلامی امت
کے پاس کیا طاقت ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارے پاس انرجی ہے، ہمارے پاس جو مین پاور ہے، سب ہمارے پاس، وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم کو بانٹا جائے. لیکن الحمدللہ خدا نے یہ مدد کی ہے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے پہلے سے بھی ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ، کیونکہ ہم یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بھی ہیں. اب سعودی عوام کے ساتھ تو کوئی مشکل نہیں تھا، ہمارا کوئی شروع ہی سے نہیں تھا، لیکن حکومت بھی الحمدللہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب امریکہ، جو میں نے پہلے بات آپ کو عرض کیا تھا کہ امریکہ کا جو زوال ہے وہ ان قریب ہے، اسی لیے سعودی عرب والے بھی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب امریکہ سے زیادہ فائدہ نہیں ہے، شاید دوسری جو طاقتیں ہیں ان کی طرف چلا جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ سال میں ان کے جو تعلقات چین کے ساتھ، جو کہ ایک دنیا میں ایک معاشی طاقت کے ہونے کے ساتھ ساتھ آج کل ایک بڑی طاقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا میں دکھا رہا ہے. تو اب سعودی عرب والے بھی جب انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ یہ بہت، یعنی عوام کے لیے، حتیٰ کہ یمن میں جو عوام کے لیے وہ سب سے یہ بہتری ان کے لیے آئے گی. جو ظلم و مظالم ہو رہے تھے اب مظلوم عوام، یمنی عوام پر، وہ بھی روکا گیا ہے. اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جنگ بندی کی، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کے بارے میں ٹھوس اقدامات کیا جا رہے ہیں، اور ان قریب جنگ یمن بھی ختم ہونا چاہتا ہے. تو یہ سب امت اسلامیہ اور مظلوموں کے یعنی ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، اور یہ ان کی بہتری کی خاطر ہے، تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میرے خیال سے جو آزاد ضمیر جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کی کامیابی یا سعودی کی کامیابی، اب میں تو یقیناً کہوں گا کہ یہ ایران کی کامیابی ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ سعودی عرب اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے عوام کی بھی منافع میں ہے. تو یہ انشاءاللہ تمام خطے کے لیے یہ بہت اس کا اثر آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے آئندہ کو آپ دیکھیں گے. لیکن سب سے جو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا وہ انشاءاللہ فلسطین، اور یعنی جو قاصب صہیونی حکومت ہے جس نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے، اس کے نقصان میں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ روشن ہے. اب جو ہمارے جو اسلامی اور شیعی جو نظریات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارے جو آقا جب آنے کا ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اس تمام مظلوم، میں یہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، انشاءاللہ تمام مظلوم جو ہیں دنیا کے، جو کہ آزاد ضمیر لوگ ہیں، انشاءاللہ کامیابی ان کی ہوگی، اور عدالت، اور یہ جو یعنی جو امن و امان ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں جو کہ لوگوں کو، پہلے تو وہ باقاعدہ کالونی کر کے لوگوں کے آگے وہاں پہ ذخائر کو لوٹ کے لے جاتے تھے. تو عصر حاضر میں ان کا جو کالونائز کرنے کا جو طریقہ ہے بدل گیا، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو بھی جہاں بھی ہے انشاءاللہ اپنے ذخائر کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، انشاءاللہ ان کی حکومتیں بھی ختم، یعنی ان کی جو دنیا میں میں بیچ میں اپنے دیکھنے والوں کو ذرا یاد دلا دوں کہ اس بدلتے ہوئے ماحول میں 10 مارچ میں جو اعلان ہوا بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے کا، اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو UAE ابوظہبی آنا تھا، وہ وزٹ کینسل ہوئی، اور کینسل ہونے کے 2 دن بعد ہی ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر علی شمخانی وہاں پہنچے، اور انہوں نے یہ بات کہی ابوظہبی میں بیٹھ کر کے وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کے دوران کہ یہ جو دور سے آنے والی حکومتیں ہیں جو یہاں قابض ہیں، ان کا یہاں رہنا ان پورے خطے کے ملکوں کے لیے خطرناک ہے، ہم آپس میں اپنی سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی تبدیلیاں، اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے ایک ڈیلیگیشن کو آنے سے روک دیا تھا اس کے فوراً بعد. تو ان تبدیلیوں کے ساتھ اب میں آخری ایک سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ یمن جنگ کے بند ہونے کے حالات بظاہر نظر آ رہے ہیں. اب کیا سیریا اور عراق میں بھی جو امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ہے، کیا اگلا ٹارگٹ وہ ہے ایران کے انقلابی رہنماؤں کا کہ اب وہ بھی بہت جلدی سامنے آنے والا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے سیریا اور عراق میں آنے والے دنوں میں کیا اثر ہوگا؟ کاظمی صاحب، میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عرب برادران ہیں، جو ان کو غلط مشورہ دیا گیا تھا، اور امریکہ اور دوسرے
दूसरे जो उनके जो से दूसरों ने जो ताकतें हैं, उन्होंने कहा था इनसे कि अगर थोड़ी देर में, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में ईरान नाकाम होगा और ईरान की ताकत इतनी है नहीं है कि मुज़ाहिमत जारी रख सके, तो उन्होंने 8 साल गुजरने के बाद उनको ये अंदाजा हो गया कि जैसे कि पहले ईरान के सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो सद्दाम हुसैन ने जो जंग मुसल्लत किया था ईरान पर, तो वहां भी उनको महसूस हुआ था कि भाई इन ईरानियों के साथ यूं जंग खत्म नहीं होगा और सालों साल जारी रहेगा। तब भी उन्होंने आके कॉम्प्रोमाइज किया था। तो अब भी वही सिलसिला है और उसी वजह की बना पर तो उन्होंने आके देखा कि भाई इतने सालों से ईरान कमजोर नहीं बल्कि रोज बरोज ताकतवर होता जा रहा है। तो जो सियासत की दुनिया में आपको पता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज भी एक चीज होती है, जब अगले से यानी जो टक्कर नहीं ले सकते हैं तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो जो शाम में सिलसिला है, जो इराक में है या यमन में है, तो ये यकीनन इन्होंने देखा कि ईरान पर मुसल्लत नहीं हो सकते हैं, यानी ईरान पर उनकी ताकत यानी हावी नहीं हो सकते, तो इन्होंने आके ईरान के साथ अब मुज़ाकिरात के शुरू किया। हम इसको वेलकम करते हैं। हमने पहले ही दिन से इंक़िलाब के शुरू से हमने वहदत मुस्लिमीन का नारा लगाया, आज भी उसी नारे पर पाबंद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के साथ मुत्तहद रहें और इंशाअल्लाह ताला कोई जो अगर हम जितने एक दूसरे के करीब होते जाएंगे तो दुश्मनों को नुकसान हो जाएगा। जो सऊदी अरब में जो मुसलमान हैं वो भी हमारे भाई हैं, जैसे कि शुरू ही से ये नारा है हमारा कि इन्नमल मुस्लिमीन इख्वा, यानी हम एक दूसरे के साथ भाई हैं और इंशाअल्लाह हम बहुत खुश हैं। ईरानी अवाम यहाँ पे बहुत खुश है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सच्चाई से रूशनास हो चुके हैं और हम उनको अपने यानी बिल्कुल हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह गलीस कले से भी लगाएंगे और इंशाअल्लाह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि और जब सऊदी अरब, ईरान, इमारात और सब के सब एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो अमेरिका की क्या हैसियत होगी, सहयूनी हुकूमत क्या कर सकता है जब एक दूसरे के साथ, जैसे आपके हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, पाकिस्तान में हैं, इस खित्ते में मुसलमान में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, मजलूम जो हैं एक दूसरे के साथ हो जाए तो दुनिया में और कोई जालिम नहीं रहेगा। और शाम, इराक और यमन में भी जीत और कामयाबी यकीनन मुज़ाहिमती महाज की है। और ये यमन में भी जो अभी जो मैं हाल ही में होशियों से मेरी बात हुई थी जो वहां पे, वो भी मुतमईन है क्योंकि वो भी खुश हैं इससे कि यानी जो उन्होंने मंसूबा बनाया था, वो जो दुश्मनान इस्लाम ने जो मंसूबे बनाए थे वो मंसूबे नाकाम है और कॉम्प्रोमाइज है। और जो सऊदी अरब है वो यानी मुज़ाकरात में यही होता है ना, जो एक दूसरे को यानी राजी करने की कोशिश होती, तो ये इंशाल्लाह यमनी अवाम, शामी अवाम और इराकी अवाम की इंशाल्लाह कामयाबी इसका नतीजा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हिसामुद्दीन महाजरी साहब। हमें उम्मीद है ऐसी कि ज़रूर इस पूरे खित्ते में अमन होगा और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको दूसरे मुल्कों के लोग लूट करके ले जाते थे और आपस में दुश्मनी बढ़ा करके हथियारों की मंडी बनाई हुई थी, उनका वो सारा मंसूबा नाकाम होगा और इलाके के लोगों का, मुल्कों का उनको तरक्की मिलेगी, उनके अपनी ज़रूरियात बेहतर से बेहतर पूरी होंगी। हम इसी उम्मीद के साथ हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने तेहरान से हमारे साथ दिया इस प्रोग्राम में। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मुसलसल खबर को वहां से लेकर के आए जहां के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं मुसलसल मुस्तकिल उस इलाके के मीडिया को कोट करके आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं। मैं जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, जिसे मैं CNN और BBC, उन जराए पर मैं अपने आप को डिपेंड नहीं करता, बल्कि जिस मुल्क की भी खबर होती है उसी मुल्क से मैं वहां के अखबारात से, वहां अगर कोई हमें मिल सकता है बात करने के लिए, बात करके हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद आपका एक बार फिर शुक्रिया सैयद हिसामुद्दीन महाजरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।